बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, आप सुन रहे हैं इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान सीरीज़ के सिलसिले में एक कहानी जूती, झुमका और जेल, जिसके मुसन्निफ़ हैं ताहिर जावेद मुग़ल, और ये इस सिलसिले की आखिरी और किस्त नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। आशा भी उसके साथ थी। एक जगह गाड़ी से उतर गई और आशा से कहने लगी कि वो सुबह 4 बजे इसी जगह पर आकर उसे ले जाए। आशा उसके मिजाज को समझती थी। उसे मालूम था अब रोकने टोकने से कुछ नहीं होगा, उसे जो करना है करके रहेगी। वो होटल वापस चली गई और मुकर्ररा वक्त पर दोबारा कस्बे की तरफ रवाना हुई, लेकिन रास्ते में गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और उसे मौका पर पहुंचते पहुंचते आध पौन घंटे की ताखीर हो गई। विनमाला वहां कहीं नहीं थी। आशा कुछ देर इंतजार करती रही, फिर अंधेरा छटने से पहले पहले कस्बे से वापस आ गई। वो सख्त परेशान थी। होटल पहुंचकर आशा ने विनमाला के ड्राइवर को तमाम सूरत हाल बताई। उन्होंने फैसला किया कि वो दोनों फिलहाल विनमाला के बारे में खामोश रहेंगे, लेकिन फिर जब 4 रोज गुजरने के बावजूद विनमाला का कोई खोज खुरा नहीं मिला तो आशा ने हमें सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, करण कुमार साहब, अभी आपने बताया है कि विनमाला खाना बदोशों के पास है, आपको ये बात कैसे मालूम हुई? हमें कल एक ख़त मिला है जी। करण कुमार ने एक और इंकशाफ किया। ये ख़त किसी सतराम जा नामी शख्स की तरफ से है। उसने खुद को सांसी कबीले का मुखिया बताया है। उसने लिखा है कि विनमाला कुछ खतरनाक लोगों के हाथ में है और वो उसे लेकर चंडीगढ़ के ज़ख़ीरों की तरफ चले गए हैं। सतराम जा ने हमारा हमदर्द बनकर लिखा है कि वो हमारा और अगवा करने वालों का मामला करा सकता है। इसके अलावा ये मुखलिसाना मशवरा भी दिया है कि अगर हमने पुलिस को बीच में लाने की कोशिश की तो लड़की का कुछ भी हाथ नहीं आएगा, लिहाजा हम ये मामला थाने कचहरी से बाहर ही तय कर लें। मैंने दिल ही दिल में सतराम जा को गाली दी। उसकी दीदा दिलेरियां हद से बढ़ती जा रही थीं। साफ जाहिर था कि लड़की सतराम जा के पास ही है, लेकिन उसे किसी महफूज मुकाम पर रखा गया है और अब वारसों से सौदेबाजी की जा रही है। मैंने करण कुमार से पूछा, फिर आप लोगों ने क्या जवाब दिया है? वो बोला, जवाब हम क्या देते, हम खुद वहां गए जालंधर में सतराम जा के डेरे पर। मैं, रघुनाथ और एक फिल्मसाज भाइया जी थे। सतराम जा ने कहा कि उसकी हैसियत तो मामला कराने वाले की है, ना उसे ये मालूम है कि मुग़विया कहाँ है और ना ये पता है कि अगवा करने वाले कब और कहाँ उससे राब्ता कायम करेंगे। हमारे पूछने पर सतराम जा ने बताया कि विनमाला पहले चंगड़ कबीले के पास थी। हीरा नामी एक शख्स ने अपनी औरत देकर उनसे विनमाला हासिल कर ली और अपने 2 साथियों के हमरा उसे लेकर दरिया के किनारे ज़ख़ीरे में जा छुपा है। सतराम ने कहा कि अब हीरे का कोई पता ठिकाना नहीं। उसने ख़त लिखने को कहा था, मैंने लिख दिया है। जो आपका जवाब है वो मुझे बता दें। जब वो मुझसे राब्ता कायम करेगा मैं उसे आपका जवाब बता दूंगा। मैं करण कुमार की ज़बानी सतराम जा की दलेरियों का सुनकर हैरान हो रहा था। सारी दुनिया जानती थी कि हीरा सतराम का सगा भाई है और वही काम करता है जिसमें सतराम की मर्जी शामिल होती है, लेकिन सतराम मुग़विया के वारसों को बता रहा था कि हीरा पता नहीं कौन है और कहाँ रहता है। मैंने करण कुमार से पूछा, आप लोग सतराम के पास कब गए थे? करण कुमार ने बताया कि ये 3 रोज़ पहले का वाक़या है और उसके बाद से वो मुसलसल इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सतराम जा की तरफ से कोई राब्ता कायम नहीं किया गया। मैंने पूछा, सतराम जा का भेजा हुआ ख़त कहाँ है? करण कुमार बोला, वो रघुनाथ के पास है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इस सिलसिले में रघुनाथ से कोई भी बात करें। वो पुलिस को बीच में लाने का सख्त मुखालिफ है। मेरा अपना भी यही ख्याल था, लेकिन मालूम नहीं क्यों आपसे मिलकर मुझे महसूस हुआ कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। मेरी मिन्नत है कि फ़िलहाल ये बात आप मेरे और अपने दरमियान रखें। मैंने कहा, ठीक है करण कुमार साहब, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं अब वापस जालंधर जा रहा हूँ। बाकी आपको मेरी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं खुद भी इस मामले में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहता। इससे ना सिर्फ आपकी बदनामी होगी बल्कि लड़की की जान भी जा सकती है।
کرن کمار جلدی جلدی اقرار میں سر ہلانے لگا۔ بالکل ٹھیک، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ شریف اور غیر شریف شخص میں یہی فرق ہوتا ہے۔ ونمالا کسی عزت مند کی بیٹی ہوتی تو وہ ایک ایک پل عذاب کی طرح کاٹتا۔ اس کی آرزو ہوتی کہ اس کی بیٹی بے آبرو ہونے سے پہلے مر جائے یا لٹیروں کے چنگل سے نکل آئے، لیکن یہاں راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ انہیں صرف ونمالا کی جان کی پرواہ تھی، عزت کا کوئی فکر فاقہ نہیں تھا۔ میں نے کرن کمار سے رخصت ہوتے ہوئے کہا، اچھا جی، اب اجازت دیں، ونمالا کے سلسلے میں مزید بات کرنے کے لیے اگر آپ کل یا پرسوں جلندھر تشریف لے آئیں تو یہ مناسب رہے گا۔ کرن کمار بولا، آپ نے میرے منہ کی بات چھینی ہے۔ میں پرسوں ضرور آپ کے پاس حاضر ہوں گا، اور اگر اس دوران سترام جا کی طرف سے کوئی نیا پیغام آیا تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں گا۔ مجھے بلال شاہ کا شدت سے انتظار تھا، لیکن کھوتی کا دودھ پی کر وہ شاید زیادہ ہی بھلکڑ ہو گیا تھا۔ 4-5 روز تک اس نے کوئی خبر نہیں دی، اور جب آیا تو مایوسی کی خبر لے کر آیا۔ کوشش کے باوجود ونمالا کے بارے میں کچھ معلوم نہ کر سکا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ونمالا کم از کم سترام والے ڈیرے پر موجود نہیں، جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ روہی نالے کے ساتھ ساتھ سانسیوں کے 3-4 ڈیرے تھے۔ ممکن تھا اسے کسی اور ڈیرے پر رکھا گیا ہو، اور یہ بھی امکان تھا کہ وہ کسی دوسری محفوظ جگہ پہنچا دی گئی ہو۔ میں نے بلال شاہ سے درخواست کی کہ وہ سونا تھوڑا سا کم کر دے، آنکھیں کھلی رکھے، اور ونمالا کے بارے میں جیسے ہی کوئی اطلاع ملے میرے پاس چلا آئے۔ وہ جل کر بولا، اطلاع ملے گی تو تب ہے نا، میں نے تو خود اطلاع نہیں بن جانا۔ ابلے ہوئے شلجم کھا کھا کر پہلے ہی سر پولا ہو گیا ہے میرا، اوپر سے 4 میل کھیتوں میں پیدل چل کر یہاں آنا پڑتا ہے۔ یقین کریں، یہاں تک آتے آتے آدھی جان رہ جاتی ہے۔ میں نے کہا، بھائی یہ بات تو میں بھی مانتا ہوں، بڑی ہمت ہے تمہاری، ان ٹانگوں پر ہر وقت اتنا بھاری بوجھ اٹھائے پھرتی ہیں۔ 25-30 سیٹ کی تو تمہاری توند ہی ہوگی، 25-30 سے بھی زیادہ ہوگی، وہ روانی میں کہہ گیا۔ پھر اس نے گھور کر مجھے دیکھا اور کڑوے لہجے میں بولا، بس آپ کو میری توند کی پڑی رہتی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس توند میں کچھ ہے بھی یا نہیں۔ قسم لے لیں مجھ سے، جو پچھلے 3 ہفتوں سے میں نے تڑکے والا سالن کھایا ہو۔ میں نے اسی وقت نوجوان سنتری کو ہدایت کی کہ وہ 2 گرما گرم چرغے لے آئے، اپنی عمر کے اور بلال شاہ کے سائز کے، ساتھ تندوری نان اور ادرڑکے کا جگ بھی ہو۔ یہ آرڈر سن کر بلال شاہ کی باچھیں کھلیں اور کھلتی چلی گئیں۔ بلال شاہ کو تو کھلا پلا کر میں نے واپس سانسیوں کے ڈیرے پر بھیج دیا، اور خود ونمالا کے چچا کرن کمار کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے لاہور سے آئے ہوئے 4 روز ہو چکے تھے، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ کل تو سارا دن بارش ہوتی رہی تھی، میرا خیال تھا کہ شاید آج آ جائے۔ وہ اس روز سپہر کو جے پور پہنچا، میں اسے لے کر سیدھا گھر آ گیا۔ وہ آج کچھ پریشان سا تھا، میں نے اسے چائے وغیرہ پلائی۔ وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگا۔ عرصہ 5 سال سے وہ کراچی میں رہ رہا تھا، وہاں کسی میمن کی فرم میں ملازمت کرتا تھا۔ بس کبھی کبھار یتیم بھتیجی سے ملنے لاہور آتا تھا۔ بھتیجی ونمالا کی ماں یعنی کرن کمار کی بھاوج رشتے میں اس کی خالہ بھی تھیں۔ بھاوج اور بھتیجی دونوں رگھوناتھ پر بے حد اعتماد کرتی تھیں، اور بعض لوگوں کو تو یہی پتا تھا کہ رگھوناتھ ونمالا کا باپ ہے۔ کرن کمار جب بھی لاہور آیا 1-2 روز کے لیے آیا۔ اس مختصر وقت میں کسی شخص کے بارے میں کوئی واضح رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ کرن کمار کا یہی خیال تھا کہ رگھوناتھ ایک مخلص شخص ہے، وہ ونمالا جیسی غیر ذمہ دار لڑکی کو قدم قدم پر رہنمائی فراہم کر رہا ہے اور اپنا سہارا دے کر اسے ترقی کے زینے چڑھا رہا ہے۔ لیکن اب لاہور میں چند دن رہنے کے بعد اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ رگھوناتھ اتنا مخلص شخص نہیں جتنا نظر آتا ہے۔ اس کا میل جول قابل رشک لوگوں سے نہیں تھا، اور وہ خود بھی کچھ بد عادتوں کا شکار تھا۔ یہی وجوہات تھیں جن کی بنا پر کرن کمار نے مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا اور میری مدد چاہی تھی۔ میں اور کرن کمار کافی دیر سر جوڑ کر بیٹھے رہے۔ میں نے کرن کمار کو خانہ بدوشوں کے بارے میں ہر اونچ نیچ سمجھائی اور اسے بتایا کہ ونمالا کو ان لوگوں سے برآمد کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ کرن کمار خود بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ کام بے حد رازداری سے ہو۔ اس نے بتایا کہ فلموں کی ایک ایکٹریس ونمالا کی رقیب نمبر 1 ہے۔ اس نے ونمالا سے علیحدہ ہی اپنا ایک دھڑا بنا رکھا ہے، اور یہ دھڑا ونمالا کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔
اب ونمالا نے خود ہی اپنی بے وقوفی سے ان لوگوں کو ایک سنہری موقع فراہم کر دیا ہے۔ یہ موقع ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا تو وہ زبردست تماشا بنا دیں گے۔ میں نے کرن کمار کو بتایا کہ میرے ایک دو مخبر ہیں جو خانہ بدوشوں کے ڈیرے میں موجود ہیں۔ جو ہی انہوں نے کوئی کھوج لگایا اور ہمیں ونمالا کا ٹھکانہ معلوم ہوا، ہم اس کو مکھن کے بال کی طرح وہاں سے نکال لیں گے۔ کرن کمار نے کہا، میں نے بھی کراچی جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ میں یہیں بھابھی کے پاس رہوں گا۔ ایک دو روز تک سترام کا کوئی پیغام نہ آیا تو ہم پھر اس کے ڈیرے پر جائیں گے۔ میں نے کہا، میں آپ لوگوں کی طرف سے کسی اچھی خبر کا منتظر رہوں گا، اور میں آپ کی طرف سے کسی اچھی خبر کا منتظر رہوں گا۔ کرن کمار نے کہا، لیکن پھر یوں ہوا کہ نہ میں کرن کمار کو کوئی اچھی خبر دے سکا اور نہ وہ کوئی اہم اطلاع پہنچا سکا۔ پورے 8 روز گزر گئے، ونمالا کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ سترام جا کے ڈیرے کی طرف سے تو میں بے فکر تھا، وہاں بلال شاہ موجود تھا۔ ونمالا ڈیرے پر لائی جاتی تو بلال شاہ کی عقابی نگاہوں سے چھپی نہ رہتی۔ باقی 3 ڈیروں کے بارے میں مجھے فکر تھی، اور وہاں میں نے 2 مخبروں کو مسلسل حرکت میں رکھا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک تو وہی حوالدار انت سنگھ تھا جو اس سے پہلے سترام جا کے ڈیرے پر موجود تھا، دوسرا سانسیوں کے اندر سے ہی تھا۔ یہ ایک چرسی تھا جو بھرے ہوئے سگریٹ کے لالچ میں ڈیروں کی باتیں ہمیں بتا جاتا تھا۔ 8 دنوں میں ان دونوں مخبروں نے مجھ سے کم از کم 6 دفعہ ملاقات کی، لیکن وہ کوئی کام کی بات نہیں بتا سکے۔ 9ویں روز مجھے ایک قتل کے کیس کے سلسلے میں سرگودا جانا پڑ گیا۔ یہاں 2 پارٹیوں میں اراضی کا ایک لمبا تنازع چلا ہوا تھا۔ قاتل بھاگ کر ٹبی رکھ سرکار میں روپوش ہو چکا تھا۔ علاقے کے لوگ سر تپا احتجاج بنے ہوئے تھے۔ مجھے اس معاملے سے نبٹتے قریباً 1.5 ہفتہ لگ گیا۔ واپس جلندھر پہنچ کر میں نے سب انسپیکٹر سے سب سے پہلے ونمالا کیس کے بارے میں پوچھا۔ وہ مایوسی کے ساتھ نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس نے بتایا کہ ابھی تک کوئی کھوج نہیں ملا۔ اس نے ونمالا کے چچا کرن کمار کے بارے میں بھی بتایا۔ کہنے لگا، کرن کمار ہفتے کے روز یہاں آیا تھا، بہت پریشان دکھائی دیتا تھا۔ کہتا تھا ونمالا کی ماں پر غشی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ وہ اور رگھوناتھ سترام جا کے پاس بھی گئے تھے۔ سترام جا نے انہیں کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا ہے کہ اغوا کرنے والوں نے اس سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا۔ یہ باتیں سن کر میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب سترام جا اور اس کے مشٹنڈے بھائی کو زیادہ ڈھیل نہیں دوں گا۔ انہوں نے بھی جو سانپ نکالنا ہے نکال لیں۔ لیکن پھر اسی رات حالات نے ایک بالکل نئی کروٹ لی۔ میری ملاقات بلال شاہ سے ہوئی، اور اس ملاقات میں وہ گفتگو ہوئی جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بلال شاہ کے کردار کا یہ رخ میرے لیے بالکل نیا تھا، یقیناً آپ کے لیے بھی نیا ہوگا۔ بلال شاہ رات قریباً 11 بجے میرے گھر پہنچا۔ وہ حسب معمول کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کا ستا ہوا چہرہ مجھے دیکھ کر سمجھ میں آ گئی کہ وہ آج بھی کوئی کام کی خبر نہیں لایا۔ بہرحال وہ کافی دور سے پیدل چل کر آیا تھا، اور بقول اس کے ابلے شلجم کھا کھا کر اس کا سر پولا ہو چکا تھا۔ میں نے ملازم کو آواز دی اور وہ فٹافٹ بلال شاہ کے لیے گرم دودھ کا کنگ سائز گلاس لے آیا۔ بالائی والا دودھ دیکھ کر بلال شاہ کی آنکھوں میں مسرت انگیز چمک آ جایا کرتی تھی، لیکن آج یہ آنکھیں بجھی ہی رہیں۔ وہ سخت دل گرفتہ نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے بلال شاہ، خیر تو ہے؟ خیر ہی ہے جناب۔ وہ بے دلی سے مسکرا دیا۔ میں نے کہا، تو پھر دودھ پیو، یہاں دودھ پلائی کا کوئی چکر نہیں ہے۔ اس نے گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا اور 1-2 گھونٹ لے کر نیچے رکھ دیا۔ بولا، خان صاحب، آج پہلی بار آپ کا منگوایا ہوا دودھ مجھے کڑوا لگا ہے۔ لگتا ہے حلق سے لے کر سینے تک سب کڑوا ہے۔ کیا بات ہے؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ آج بڑی داناؤں والی باتیں کر رہے ہو۔ اس نے ایک لمبا کھنگورا مار کر گلا صاف کیا اور بولا، خان صاحب، آج میرے سر پر ایک بڑا بوجھ ہے۔ لگتا ہے کوئی بڑی گٹھڑی اٹھا رکھی ہے میں نے۔ دراصل وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ ہاں ہاں کہو، میں نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ بولا، خان صاحب، دراصل میں نے آپ سے ایک جھوٹ بولا ہے، اور ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا ہے۔ کیسا جھوٹ؟ میں نے پوچھا۔ بلال شاہ ونمالا سترام جا کے ڈیرے پر ہے۔ میں اس کے بارے جانتا بھی تھا، پھر بھی آپ سے چھپائے رکھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ بلال شاہ اور مجھے دھوکے میں رکھے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ پچھلے 1 ماہ سے ہم ونمالا کی تلاش میں ہلکان ہو رہے تھے، اور اب بلال شاہ کہہ رہا تھا کہ اسے ونمالا کے بارے میں سب معلوم ہے۔ کیا تم نے اسے خود دیکھا ہے؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ نہ صرف دیکھا ہے، بلکہ میں اسے کھانا پہنچا کر بھی آتا رہا ہوں۔ میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ میں نے کہا، بلال شاہ،
مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم نے مجھ سے یہ اہم خبر چھپائی ہے۔ اگر چھپائی ہے تو میں سمجھتا ہوں ضرور اس کی کوئی بڑی وجہ ہوگی۔ وہ افسردگی سے بولا، یہی تو دکھ ہے جی، ایسی کوئی بڑی وجہ بھی نہیں تھی جی، بس سمجھیں کہ عقل پر پردہ سا پڑ گیا تھا۔ سچ ہے خان صاحب، خوبصورت عورت بڑی شے ہوتی ہے، بڑے بڑوں کی مان توڑ دیتی ہے۔ اب میری طرف دیکھ لیں، میرے جیسا عورت بیزار بندہ بھی چند دنوں کے لیے جھلا ہو گیا تھا۔ اب یہ جھل ہی ہے نا کہ میں نے سب کچھ جانتے بوجھتے اس کی بات مان لی اور آپ سے اصلیت چھپانے پر تیار ہو گیا۔ بلال شاہ اپنے آپ سے سخت ناراض نظر آ رہا تھا۔ اس ناراضگی نے اس کے چہرے کو گہری سنجیدگی میں ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے کہا، بلال شاہ، تمہاری بات میرے پلے نہیں پڑی، مجھے شروع سے بتاؤ کیا واقعہ ہے، ونمالا کہاں ہے اور تم کہاں اسے ملے تھے؟ بلال شاہ نے ایک نظر کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا اور گہری سانس لے کر بولا، سانسیوں اور چنگڑوں نے جب دونوں لڑکیوں کو عدل بدل کیا تو مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ ونمالا کہاں ہے، لیکن تیسرے چوتھے روز مجھے معلوم ہو گیا۔ سترام جان نے مجھے سائیکل پر شہر بھیجا اور وہاں سے ہوٹل کا پکا پکایا کھانا منگوایا۔ پھر اس نے مجھے ایک دوسرے سانسی کے ساتھ پرانے پل کی طرف بھیج دیا۔ آپ کو پتا ہوگا، پرانے پل کے قریب نیچے کی طرف جہاں بھٹوں والے مٹی نکالتے ہیں، ایک خستہ حال مقبرہ سا ہے۔ اس مقبرے کے پیچھے پکے احاطے میں ایک سرنگ ہے۔ 100-150 فٹ لمبی یہ سرنگ اب بند ہو چکی ہے، اور جو تھوڑا سا حصہ باقی ہے اس میں کوئی جھانکنے کی جرت بھی نہیں کرتا۔ ونمالا اس وقت 4 سانسی پہرے داروں کے ساتھ اسی سرنگ میں موجود ہے۔ میں پوری توجہ سے بلال شاہ کی بات سن رہا تھا۔ اس نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم رات کے وقت کھانا لے کر اس سرنگ میں پہنچے۔ وہاں لالٹین جل رہی تھی اور ایک خوبصورت لڑکی سانسیوں والے لباس میں ایک مسلح پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ڈوری سے بندھے ہوئے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ سترام جا کا چھوٹا بھائی ہیرا بھی وہیں موجود تھا۔ لڑکی اس کی طرف سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہیرے نے مجھ سے کہا کہ میں لڑکی کے ہاتھ کھول دوں۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ ہیرے نے لڑکی کو گالی دے کر کہا، اب وہ کھانا کھا لے، یہ اس کا شہری کھانا ہے۔ یہ ونمالا سے میری پہلی ملاقات تھی۔ میں جلد از جلد آپ تک پہنچ کر اطلاع دینا چاہتا تھا، لیکن اس رات تیز بارش شروع ہو گئی اور مجھے پہرے دار سانسیوں کے ساتھ مقبرے میں ہی رکنا پڑا۔ صبح منہ اندھیرے میری آنکھ کھل گئی۔ ونمالا سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں اس کے قریب جا بیٹھا۔ 2 سانسی باہر پہرا دے رہے تھے، جبکہ 2 بھنگ کی پتیاں چبا کر گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ میں ونمالا سے باتیں کرنے لگا۔ وہ سانسیوں کو بلیوں اور کتوں کا گوشت کھاتے دیکھ چکی تھی اور ان سے بے حد خوف زدہ تھی۔ کہنے لگی، تم مجھے دوسرے سانسیوں سے مختلف نظر آتے ہو، میرے پاس رہو، مجھے ان لوگوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں اس سے کافی دیر باتیں کرتا رہا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میرا تعلق پولیس سے ہے اور ہم بہت جلد اسے یہاں سے نکال لے جائیں گے۔ میری یہ بات سن کر وہ حوصلہ پکڑنے کے بجائے اور بھی دہشت زدہ ہو گئی۔ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی، اگر تم میری بھلائی چاہتے ہو تو اس بات کو اپنے تک ہی رکھو۔ میں نہیں چاہتی یہ معاملہ پولیس میں جائے۔ اس میں نہ صرف میری جان کو خطرہ ہے بلکہ بدنامی بھی بہت ہوگی۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ ان لوگوں نے لاہور میں اس کے وارثوں کو پیغام بھیجا ہے اور اسے پوری امید ہے کہ وہ تاوان کی رقم دے کر اسے چھڑا لیں گے۔ میں جتنی دیر ونمالا کے پاس بیٹھا رہا وہ میری منتیں کرتی رہی کہ میں اپنے کسی افسر کو اطلاع نہ دوں، ورنہ وہ لاہور میں بلکہ پورے ملک میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے گی۔ بلال شاہ نے ذرا توقف کے بعد کہا، اس کے بعد بھی میں ہر دوسرے روز ہوٹل کا کھانا لے کر وہاں جاتا رہا۔ جب بھی ونمالا کی نظر سے میری نظر ملتی، اس کی آنکھوں میں ایک ہی منت ہوتی، میں اپنے وعدے پر قائم رہوں اور پولیس میں اطلاع نہ دوں۔ وہ اتنی خوبصورت ہے خان صاحب کہ بس کیا بتاؤں۔ وہ جس عاجزی سے مجھے دیکھتی تھی اور یقین کریں میرا دل قابو میں نہیں رہتا تھا۔ میں نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا خان صاحب، آج بھی نہیں بولوں گا۔ بس میری مت سی ماری گئی تھی۔ پسرور میں ہمارے سکول ماسٹر امام دین صاحب ٹھیک ہی کہا کرتے تھے، خوبصورت عورت کے آنسوؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ پہاڑ جیسا بندہ بھی اس 2 قطرے پانی میں ککھ کی طرح بہہ جاتا ہے۔ میں حیرت سے بلال شاہ کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ جو بچوں کی ٹیم پیدا کرنے کے بعد عورت کے نام سے بدکتا تھا اور دوسروں کو بھی بدکاتا تھا، نرم گرم باتیں کر رہا تھا۔ بلال شاہ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اللہ معافی دے، میری نیت میں کوئی فتور نہیں تھا، بس ایک کیا کہنا چاہیے ایک طرس سا آنے لگا تھا
اس پر میں نہیں جانتا کہ جو وعدہ میں نے اس سے کیا ہے وہ توڑ دوں اور اس وجہ سے وہ کسی مصیبت میں پڑ کر ساری حیاتی مجھے بددعائیں دیتی رہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہارے والی وارث تمہیں یہاں سے نکال سکتے ہیں تو ان کا انتظار کر لو۔ وہ بولی زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، میرا خیال ہے آج کل میں میرے والد ان بدماشوں سے معاملہ طے کر لیں گے۔ بس جی، وہ انتظار کرنے لگی اور اب تک انتظار ہی کر رہی ہے۔ پورے 25 دن ہو گئے ہیں، مجھ سے تو اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی جی، سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہے، دیوار سے ٹیک لگائے ہر وقت سرنگ کے دروازے کی طرف دیکھتی رہتی ہے۔ میں جب اندر جاتا ہوں تو بے اختیار کھڑی ہو جاتی ہے کہ شاید میں اس کے لیے کوئی اچھی خبر لایا ہوں۔ پرسوں ہیرے نے اسے بری طرح ڈرایا دھمکایا ہے، یہ واقعہ میرے سامنے ہوا تھا۔ ہیرے نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور بولا تیرے باپ کو تیری جان کی نہیں اپنے پیسوں کی فکر ہے، وہ اپنے پیسے بچانا چاہتا ہے، بس اب تیار ہو جا ہمارا دل خوش کرنے کے لیے بھی اور مرنے کے لیے بھی۔ پرسوں ونمالا نے باپ کے نام ایک اور خط لکھ کر بھیجا ہے اور اس سے کہا ہے کہ وہ پیسوں کی پرواہ نہ کرے، اس کی جان بچائے۔ 50,000 روپیہ بھی کمایا جائے گا، لیکن اسے اغوا کرنے والے اسے زیادہ مہلت نہیں دیں گے۔ اس خط کا انجام بھی پہلے خطوں سے مختلف نہیں ہوا تھا، بلکہ اس خط کا تو رگھوناتھ کی طرف سے کوئی جواب بھی نہیں آیا۔ اب ہیرا وغیرہ بالکل مایوس ہو چکے ہیں اور وہ اپنی ساری مایوسی ونمالا پر اتاریں گے۔ مجھے یقین ہے وہ اس کا برا حشر کریں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان سے ہی مار ڈالیں۔ وہ کل سے بلک بلک کر رو رہی ہے۔ آج میں دوپہر کو کھانا لے کر وہاں پہنچا تو پچھلے 2 روز کا کھانا بھی اسی طرح پڑا تھا۔ وہ گٹھڑی بنی بیٹھی تھی، قریب ہی تاجا اور موتی کلہاڑیوں سے مسلح پہرا دے رہے تھے۔ میں نے سرگوشی میں کہا ابھی اور انتظار کرو گی یا اجازت ہے مجھے؟ وہ پھوٹ کر رو پڑی اور گھٹی گھٹی ہچکیوں کے درمیان بولی مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں مرنا نہیں چاہتی۔ رات تاریک اور سردی جان لیوا تھی۔ ہماری جیپ کچے پکے راستے پر ہچکولے کھاتی کافی رفتار سے روہی نالے کی طرف جا رہی تھی۔ جیپ میں میرے ساتھ بلال شاہ اور سب انسپیکٹر فرزند علی کے علاوہ 2 ہیڈ کانسٹیبل اور 2 رائفل مین بھی تھے۔ ڈرائیونگ میں خود کر رہا تھا۔ ہم کچے میں 3 میل کا طویل چکر کاٹ کر شمال کی جانب سے پرانے پل کے پاس پہنچے۔ اس طرح ہمیں خانہ بدوشوں کی بستیوں کے پاس سے نہیں گزرنا پڑا۔ پرانے پل اور مقبرے سے 1 فرلانگ دور ہی ہم نے جیپ گھنے درختوں میں روک دی اور ٹارچیں سنبھال کر پیدل ہی پل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں نالے کے ساتھ ساتھ اینٹیں تھاپنے والوں نے مٹی کھود کر بڑے بڑے گڑھے بنا رکھے تھے۔ ان گڑھوں کے پاس ہی وہ تاریک خستہ حال مقبرہ کسی آسیب کی طرح سر اٹھائے کھڑا تھا۔ مقبرے کی چاروں طرف جھاڑیاں تھیں اور بھنگ کے پودے تھے۔ بڑی اجاڑ سی جگہ تھی۔ میں بلال شاہ سے مقبرے اور سرنگ کا نقشہ معلوم کر چکا تھا۔ بلال شاہ کا کہنا تھا کہ 2 پہرے دار سرنگ کے اندر ہوں گے اور 1 یا 2 باہر پہرے داروں کے پاس 2 پستول ہیں اور 1 باہر ہوگا اور دوسرا سرنگ کے اندر۔ باقی 2 افراد کلہاڑیوں سے مسلح ہوں گے۔ سرنگ کا دروازہ مضبوط لکڑی کا تھا اور اندر سے بند رکھا جاتا تھا۔ ہم بے حد احتیاط سے چلتے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سے مقبرے کا عقبی احاطہ دکھائی دیتا تھا۔ سرنگ کا دروازہ اسی احاطے میں تھا۔ ایک برآمدے میں بلال شاہ نے مجھے مدھم روشنی دکھائی اور بولا یہاں پرالی بچھی ہوئی ہے، باہر والے پہرے دار یہاں بیٹھتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس وقت بھی وہ لالٹین کی روشنی میں تاش کھیل رہے ہوں گے۔ میں نے اپنا ریوالور چیک کیا اور سیفٹی کیچ ہٹا کر دوبارہ ہولسٹر میں رکھ لیا۔ ہیڈ کانسٹیبل عمر دراز بھی پوری طرح تیار تھا۔ پروگرام کے مطابق اسے میرے ساتھ آگے جانا تھا۔ میں نے باقی عملے کو ایک بار پھر ضروری باتیں سمجھائیں۔ اگر میں اور عمر دراز دونوں پہرے داروں کو بغیر کسی شور شرابے کے قابو کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو سب انسپیکٹر اور رائفل مین کو اپنی جگہ موجود رہنا تھا۔ دوسری صورت میں انہیں بھاگ کر سرنگ کے دروازے پر پہنچ جانا تھا اور اگر دروازہ کھلتا اور کوئی اندر سے برآمد ہوتا تو اس کی مزاج پرسی کرنا تھی۔ میں اور عمر دراز جھک کر چلتے ہوئے ڈھلوان اترے، بھنگ کے پودوں میں سے گزر کر احاطے میں پہنچے تو لالٹین کے قریب بیٹھے ہوئے 2 ہیولے صاف نظر آنے لگے۔ ایک شخص کے کندھے کی کلہاڑی بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ان دونوں سے بچ کر سرنگ کے دروازے تک پہنچنا ناممکن تھا۔ ہم دونوں اوندھے لیٹ گئے اور گہری تاریکی میں دیوار کے ساتھ ساتھ بے آواز رینگتے ہوئے پہرے داروں کے قریب پہنچ گئے۔ یہ بڑے سنسنی خیز لمحات تھے۔ ہم دونوں کی ہی نہیں، ونمالا کی زندگی بھی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔
یوں لگتا تھا ہمارے سانسوں کی آواز بھی پھنکار بن کر خاموشی میں گونج رہی ہے۔ اب پستول بردار پہرے دار سے میرا فاصلہ صرف 3 گز تھا۔ اس کے کندھے پر ہولسٹر مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ بلال شاہ کے اندازے کے عین مطابق دونوں پہرے دار تاش کھیلنے میں مصروف تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ریوڑیاں بھی کھا رہے تھے۔ خاموشی میں کڑکڑ کی آواز دور تک گونج رہی تھی۔ وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھے کہ قانون کا ہاتھ ان کے اس قدر قریب پہنچ چکا ہے۔ اچانک میں اپنی جگہ سے اٹھا اور 2 قدم بھاگ کر پستول بردار شخص پر جا پڑا۔ میرا بایاں ہاتھ سیدھا اس کے پستول پر آیا تھا۔ پستول باہر کھینچنے میں مجھے ذرا سی بھی دقت نہیں ہوئی۔ مکھن کے بال کی طرح پستول میرے ہاتھ میں آ گیا۔ پستول بردار اوندھے منہ نیچے گرا اور لالٹین اس کے سر کی ٹکر سے لڑک کر دور جا گری۔ میرا دوسرا ہاتھ مد مقابل کے منہ پر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوشیار ہو کر چیخ بلند کرتا، میں نے بے رحمی سے اس کا سر دیوار سے ٹکرا دیا۔ اس کے بند منہ سے گھٹی گھٹی آواز نکلی اور میری گرفت میں اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ دوسری طرف ہیڈ کانسٹیبل عمر دراز نے بھی اپنے شکار پر بڑی کامیابی سے قابو پایا ہوا تھا۔ عمر دراز خاصا زور آور تھا اور اندھیرے میں اچانک برآمد ہو کر اس نے اپنے مد مقابل کی گردن دبوچ لی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ ڈھانپ لیا تھا۔ میں نے دیکھا دبلا پتلا پہرے دار عمر دراز کی گرفت میں چڑیا کی طرح پھڑپھڑا رہا ہے۔ میرا مد مقابل سر پر آنے والی شدید چوٹ سے بے ہوش ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے اسے اللہ کے سپرد کر کے اس کی پستول کی نال دوسرے پہرے دار کی پیشانی پر لگا دی۔ میرا مقصد اسے خاموش رکھنا تھا، لیکن لالٹین کے لڑکنے سے جو آواز پیدا ہوئی تھی اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے سب انسپکٹر فرزند علی اور سکھ رائفل مین بھاگ کر سرنگ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ ان کے وہاں پہنچتے ہی دروازہ جھٹکے سے کھلا اور ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی، اوئے کیا ہوا ہے تاجے؟ یہ سترام جا کا وہ بھائی ہیرا تھا۔ سکھ سپاہی نے رائفل کا بٹ گھما کر اس کی گردن پر مارا۔ بڑی شاندار ضرب تھی۔ ہیرا لڑکھڑا کر دور جا گرا۔ اس کے پاس پستول تھا، لہٰذا سب انسپکٹر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر چھلانگ لگائی اور اسے چھاپ لیا۔ عین اسی وقت میری نگاہ سرنگ کے ادھ کھلے دروازے سے اندر گئی۔ سرنگ کے اندر روشنی تھی اور اس روشنی میں ایک سایہ سا دروازے کے پاس آیا اور پھر غلیظ گالیاں بکتا ہوا واپس اندر بھاگا۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ چھٹی حس نے پکار کر کہا، ونمالا کی جان خطرے میں ہے۔ میں نے سانسی کا پستول عمر دراز کو تھمایا اور خود ریوالور نکال کر سرنگ کی طرف بھاگا۔ سرنگ میں قریباً 20 قدم آگے 8-10 زینے تھے۔ زینے اترتے ہی مجھے بائیں جانب بہت سا کاٹھ کباڑ نظر آیا۔ دروازے سے بھاگنے والا سایہ اسی کاٹھ کباڑ کے پیچھے روپوش ہوا تھا۔ میں نے بھاگتے بھاگتے 2 ہوائی فائر کیے اور چیخ کر کہا، خبردار، میرے یہ ہوائی فائر ونمالا کی زندگی بچا گئے۔ چوتھا سانسی جو ونمالا کو قتل کرنے کے لیے اس کے سر پر پہنچ چکا تھا، ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا اور اس دوران میری تیسری گولی نے اس کے سینے پر بوسہ دے دیا۔ یہ موت کا بوسہ تھا۔ وہ اپنی چمکدار پھل والی کلہاڑی سمیت پشت کے بل ونمالا کے پاس گرا۔ ونمالا چیخ کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کی پھٹی ہوئی نظریں کبھی مجھے دیکھتیں اور کبھی سانسی کے سینے پر ابلتے ہوئے خون کو۔ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، رنگ زرد تھا اور بال بکھرے ہوئے۔ اس خستہ حلیے کے باوجود اس کے اندر سے خوبصورتی جھانک رہی تھی۔ وہ زیادہ دیر سانسی کو اپنے سامنے مرتے ہوئے نہ دیکھ سکی۔ اس نے ایک طویل آہ کھینچی اور لہرا کر فرش پر گری۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے اس کا سر پختہ فرش پر ٹکرانے سے پہلے ہی ہاتھوں پر روک لیا۔ سترام جا کا برادر حقیقی ہیرا گرفتار ہوا۔ یوں جوتی اور جھمکے سے شروع ہونے والی کہانی جیل کے رخ پر چل پڑی۔ مرنے والا سانسی بھی سترام جا کا ایک قریبی عزیز تھا۔ سترام جا خود روپوش ہو گیا۔ اس کمبخت نے بر وقت خطرہ تاڑ لیا تھا اور ڈیرا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بعد میں اس نے اپنی ضمانت کروا لی۔ دلچسپ اور حیران کن بات یہ تھی کہ ونمالا کے برآمد ہوتے ہی اس کا سرپرست اعلیٰ رگھوناتھ منظر سے غائب ہو گیا۔ کوشش کے باوجود اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اسے قریباً 2 ماہ بعد کراچی کے ایک 3rd کلاس ہوٹل سے گرفتار کیا گیا۔ وہ بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش میں تھا۔ در حقیقت یہ شخص ونمالا کی آستین کا سانپ تھا۔ ونمالا اس پر بے پناہ اعتماد کرتی تھی اور اس کی موجودگی میں ونمالا نے خود کو بے فکر اور آزاد کر رکھا تھا۔ ونمالا کی والدہ بھی رگھوناتھ پر مکمل بھروسہ کرتی تھیں۔ آمدن اور لین دین کا سارا حساب رگھوناتھ کے پاس تھا۔
اس نے مختلف بینکوں میں 2-3 اکاؤنٹ کھلوا رکھے تھے۔ ونمالا کا قریباً 80,000 روپیہ ان اکاؤنٹس میں جمع تھا۔ یہ 1946 کے لگ بھگ بہت بڑی رقم تھی، لیکن ونمالا بے خبر تھی کہ اس رقم کا بہت بڑا حصہ رگھوناتھ اپنے اللوں تللوں میں اڑا چکا ہے۔ اس کے علاوہ نہایت خاموشی کے ساتھ وہ 50-60 ہزار کی پراپرٹی بھی ہضم کر چکا تھا۔ دیکھا جاتا تو خود کو مالدار سمجھنے والی ونمالا کے پاس ایک رہائشی مکان اور 10-15 ہزار روپے بینک بیلنس کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس صورتحال میں رگھوناتھ تاوان کی ادائیگی کہاں سے کرتا؟ اس نے یہی بہتر سمجھا کہ اس معاملے کو سلجھانے کے بجائے بگاڑ دے، اغوا کرنے والوں کو اس طرح زچ کرے کہ وہ بھڑک کر ونمالا کا قصہ ہی تمام کر دیں۔ یوں اس کے سارے کرتوتوں پر پردہ پڑ جاتا اور وہ بینک بیلنس کی بچی کچی رقم لے کر تسلی سے کھاتا رہتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کرن کمار اور ونمالا کی ماں کو تمام حالات سے بے خبر رکھا اور سانسیوں کے پیغامات وصول کر کر کے پھاڑتا رہا، یہاں تک کہ ونمالا موت کے دہانے پر پہنچ گئی۔ ونمالا کو اپنی بھول کی بڑی کڑی سزا ملی تھی۔ وہ واقعی ایک سیلانی لڑکی تھی، لوگوں کو حیران کر کے اسے مزہ آتا تھا۔ یہی مزہ لینے کے لیے وہ سانسی لڑکی کا روپ دھار کر اپنے ایک ایسے پرستار کے پاس پہنچ گئی جو تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ فلمی اسکرین پر چمکنے والی شہزادی ایک روز اس کی باہوں میں آ سکتی ہے۔ اپنے پرستار کو حیران کر لینے کے بعد وہ خود ایک بہت بڑی حیرانی کا شکار ہو گئی۔ ایک دم اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ چنگڑ خانہ بدوشوں نے اسے اغوا کر لیا۔ ونمالا نے سوچا اگر اغوا کرنے والوں پر اس کی اصلیت ظاہر ہو گئی تو ہر طرف بدنامی کے جھنڈے لگ جائیں گے، اخباروں میں سرخیاں جم جائیں گی، لہٰذا وہ خاموش رہی اور خود کو ایک معمولی عورت ہی ظاہر کرتی رہی۔ اچھی اداکارہ تو وہ تھی ہی، اس نے اپنی بول چال سے خود کو سانسی ثابت کر دیا۔ اس کے لباس میں اپنے پرستار دیوندر پروانہ کا لکھا ہوا ایک خط بھی تھا۔ راز فاش ہونے کے خوف سے اس نے یہ خط جھونپڑے کے کچے فرش میں دبا دیا، جہاں سے بعد ازاں وہ میرے ہاتھ لگ گیا۔ چنگڑوں کے ڈیرے پر اسے بدسلوکی کا شکار بھی ہونا پڑا، لیکن وہ ہر ستم خاموشی سے سہ گئی۔ چند روز بعد چنگڑوں نے اپنی عورت کے بدلے اسے سانسیوں کے سپرد کر دیا۔ سانسیوں میں سے ایک خرانٹ شخص ونمالا کو بطور ایکٹریس پہچان چکا تھا اور اس نے سترام جا وغیرہ کو سمجھا دیا تھا کہ یہ کوئی معمولی مغویہ نہیں، سونے کی پوٹلی ہے۔ سترام جا وغیرہ اس سونے کی پوٹلی کو مقبرے کی اجاڑ سرنگ میں لے گئے اور اس کے وارثوں سے نامہ و پیام شروع کر دیا۔ بعد کے واقعات آپ جانتے ہی ہیں۔ ونمالا یہ خبر چھپانا چاہتی تھی، لیکن یہ پھیل کر رہی۔ ہر جگہ اس کے اغوا کے چرچے ہوئے۔ بیان کرنے والوں نے بڑھا چڑھا کر اس قصے کو سنایا اور سننے والوں نے خصوصی دلچسپی سے سنا۔ بات تھی بھی دلچسپی کی۔ ایک امیر کبیر نامور لڑکی نے اپنی راہ چلتے چلتے خوامخواہ پنگا لیا تھا اور لوفروں، چور، اچکوں میں جا پھنسی تھی۔ ویسے وہ تھی بھی واقعی خوبصورت۔ بلال شاہ اکثر اس کا نام لے کر آہ بھرا کرتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ وہ اکثر اس کی فلم دیکھنے جاتا ہے۔ پھر ایک روز تو میں سچ مچ حیران ہو گیا۔ سب انسپکٹر فرزند علی کی زبانی مجھے پتا چلا کہ لاہور سے ایک بندہ بلال شاہ کا پتہ پوچھتے پوچھتے آیا ہے۔ بلال شاہ کو فلم ایکٹریس ونمالا دیوی نے لاہور بلایا ہے۔ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے اور اس کی مہربانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے۔ بلال شاہ نے اس بندے کو کہلا بھیجا ہے کہ وہ نہیں آ سکتا۔ اس واقعے کے بعد بھی ونمالا کے چند پیغامات بلال شاہ کے لیے آئے، لیکن ایسے معاملوں میں بلال شاہ بڑا نر آدمی تھا۔ وہ ایسا گرا پڑا نہیں تھا کہ شکریہ ادا کرنے والوں کے لیے بھاگا بھاگا لاہور چلا آئے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اتنی ہی مشکور ہے تو خود یہاں آ جائے۔ ونمالا ایک بار جے پور آنے کا مزہ چکھ چکی تھی، لہٰذا وہ جے پور نہیں آئی، نہ ہی کبھی بلال شاہ اس سے ملنے گیا۔ بے شمار دوسرے واقعات کی طرح یہ واقعہ بھی ماضی کی گرد میں دب گیا، لیکن میں جانتا تھا اور آج بھی جانتا ہوں کہ بلال شاہ کے دل میں ونمالا کے لیے ایک خاص جگہ پیدا ہو گئی تھی اور وہ اکثر اسے یاد کیا کرتا تھا۔